आहुति, उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवास में कोताही। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाजरीन, आज मैं पिंडी के कमर्शियल मार्केट में मौजूद हूं और मेरे साथ आप देख सकते हैं यहाँ के शहरी भी मौजूद हैं, यहाँ की ताजिर बरादरी भी मौजूद है और हम यहाँ पर आज बात करेंगे उन बहरानों के हवाले से जिनका सामना इस वक्त पाकिस्तान को है। बिजली का बहरान हो, गैस का बहरान हो या पेट्रोल का बहरान हो, ये तमाम चीज़ें वो हैं जो कि शहरियों को रोज़ परेशान करती हैं और ये वही बहरान है जिनका जिक्र हुकूमत वक्त इलेक्शन से पहले क्या करती थी कि हम आते साथ ही अपनी तजर्बेकार टीम की वजह से इन पर काबू पा लेंगे, लेकिन ऐसा अब तक तो देखने में नहीं आया है। क्या अगले 3 साल में देखने में आएगा या नहीं आएगा, इस पर भी हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इन शहरियों के अलावा हमारे साथ प्रोग्राम में सीनियर तज्जियाकार हसन निसार साहब भी मौजूद होंगे और उनसे भी जानेंगे तज्जिया इस बिजली और गैस के बहरान पर और इसके अलावा कुछ अहम सवालात हैं, सियासी सवालात जो कि हम उनके सामने रखेंगे। तो हसन निसार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाहौर से हमें ज्वाइन करने। जी हसन साहब, आपकी आवाज़ यहाँ के शहरियों तक भी पहुँच रही है। मैं मुख्तसर ज़रा इनसे बात कर लूँ, फिर मैं आपकी तरफ आऊँगा इस बिजली के बहरान को लेकर। ये जो बिजली का बहरान है और जो गैस का बहरान है, इस पर हुकूमत कहती थी कि हम काबू पा लेंगे। आपको क्या लगता है कि क्यों इस पर काबू नहीं पा सकी हुकूमत वक्त अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मेरे ख्याल में टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है। दूसरा, मुल्की हालात आप देख सकते हैं कि किस तरह के जा रहे हैं। उसके अलावा जो सिचुएशन ख़ास तौर पे यहाँ हमारे रावलपिंडी इस्लामाबाद में पिछले कुछ अरसे से बनी रही है धरने के वाले से, तो किसी को अगर फ्री हैंड काम करने दिया जाए तो वो कोई बेहतर प्रोग्रेस दे सकता है। धरने की वजह से आपको लगता है कि मुतासिर हुआ है काम? जी, बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ है। हम ट्रेडर्स खास तौर पे बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं धरने के वाले से। हमारे कारोबार बहुत ज़्यादा तबाह हुए हैं, चाहे वो धरना। आपको ऐसी नजर आ रही है हुकूमत की कि हाँ अगले 3 साल में इन तमाम बहरानों पर काबू पा लिया जाएगा? फिल वक्त तक तो वेरी फ्रैंकली मेरे ख्याल में हुकूमत डिलीवर कुछ नहीं कर सकी है, लेकिन हमें इंशाल्लाह उम्मीद पूरी है कि वो इस चीज़ पे काबू पा लेंगे। आप बताएं जी, आपको क्या लगता है जब भी कोई ऐसा बड़ा बहरान आता है, अभी पेट्रोल का बहरान आया है, तो इसहाक डार साहब कहते हैं ये हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है, ये साजिश है या हमारी अपनी नाअहली है? मैं तो ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट की नाअहली है जी, कि ये किसी भी चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहे। जैसे ये अपने इलेक्शन के दौरान बहुत सारे मियाँ साहब ने एक चीज़ का नारा कि मैं एक तजर्बाकार टीम के साथ आ रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि उनका कोई तजर्बा नहीं हुआ, कि उन्होंने ना अपने पिछले के टेन्योर से कुछ सीखा और ना ही पीछे वाली गवर्नमेंट से कुछ सीखा है कि जो मसाइल पिछली गवर्नमेंट में थे उसके मुतालिक उन्होंने ना होमवर्क किया था कि आने वाले टाइम में हमने इसे कैसे मैनेज करना है। एनर्जी क्राइसिस है, दिन ब दिन ज़्यादा ही होती जा रही है। ना गैस का इशू इनसे रिजॉल्व हो चुका है और जो रह गया था, पहले हम लोग पेट्रोल क्या नाम गैस और बिजली के चक्कर में उलझे हुए थे, हमें अननोन पेट्रोल के चक्कर में भी उलझा दिया है। कीमतें कम करने के बावजूद इस वक्त नायाब हो चुका है पेट्रोल। आप बताएं जी, ये एहतसाब भी हमें नहीं नजर आता। अगर किसी वजारत की गफलत नजर आती है तो उनके खिलाफ कोई एहतसाब तो नहीं होता? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि ये गवर्नमेंट में हमें नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की सिंसियरिटी पर कोई शक नहीं है, नीयत पर कोई शक नहीं है। वो मुल्क को बेहतर करना चाहते हैं कि शायद इनसे कोई टीम की सिलेक्शन में कुछ शायद कोताही हो रही है कि इनको अपने वजीरों की और काबीना की हर 6 माह साल के बाद प्रोग्रेस चेक करनी चाहिए कि किस मिनिस्टर ने क्या प्रोग्रेस दी है। अभी लॉ एंड ऑर्डर की सूरत आप देख लें, आप सूरत चौधरी साहब कुछ अरसे से लातल्लक नज़र आ रहे हैं, कोई उनकी नज़र नहीं आ रही। अभी पेट्रोल के क्राइसिस आए हैं। ये पिंडी इस्लामाबाद को खासकर आप देखें, कुछ अर्सा ये 4 महीने धरनों ने हमारे ज़ाया कर दिए और ये मेट्रो जो चल रही है इसकी ताखीर भी हमारे लिए वो बाले जान बनी हुई है। जी, आपको क्या लगता है क्यों हुकूमत इन बहरानों पर काबू नहीं पा सकी? यही वो दावे हैं, वादे हैं जो इलेक्शन से पहले किए जाते थे। देखें जी, किसी भी हुकूमत जब इस्टेब्लिश होती है तो वहाँ उसके शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और फिर लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। तो नवाज शरीफ हुकूमत ने जो है वो शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव है, जो सिक्योरिटी का सबसे अहम प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया ही नहीं है। तो ये मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं, ये चीज़ें बना रहे हैं। जो फूड एंड सिक्योरिटी जो सबसे इम्पॉर्टेंट 3 इशूज़ हैं इस मुल्क के, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन जो सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है इस मुल्क का, उसकी तरफ तो जो नहीं की जाती। लॉ एंड ऑर्डर का सबसे इम्पॉर्टेंट जो इशू है उसके ऊपर जो तवज्जो नहीं की जा रही, और हम जो चले हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ। तो यही है कि सबसे पहले हमको शॉर्ट टर्म जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हासिल करना पड़ेगा। उसके बाद जो हम मिडिल रेंज ऑब्जेक्टिव्स की तरफ जाएंगे और सबसे आखिर में जो होता है आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव होता है। हसन निसार साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब, एक दफ़ा फिर मैं अपना सवाल दोहरा देता हूँ
یہ حکومت ان بحرانوں پر قابو اس لیے نہیں پا سک رہی ہے کہ ان کی نیت نہیں ہے ان کو درست کرنے کی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ قابلیت نہیں ہے ان میں؟ یہ بات تو الیکشن کیمپین کے دوران چونکہ صاف نظر آ رہا تھا کہ یہ مکمل طور پہ ان کی انتخابی مہم جھوٹ کا پلندہ ہے. جو آدمی مینار پاکستان پہ بیٹھ کے دستی پنکھے لے کے احتجاج کرتا تھا وہ کہہ رہا تھا میں 6 مہینے میں ختم کر دوں گا، بذات خود صاف دکھائی دے رہا تھا کہ یہ ایک ننگا چٹا جھوٹ بول رہے ہیں. ان کے پاس نہ ول ہے نہ سکل ہے، بنیادی بات. اب یہ جو کہ ہر بحران کے بطن میں اس کی کوکھ میں مزید بحران ہوتے ہیں. کچھ 6 دن پہلے میں نے کالم لکھا ہے کہ ایک بحران ختم ہوگا تو دوسرا جنم لے گا. یہ شیر نت نئے انڈے بچے دیتا چلا جائے گا. اب آپ دیکھیں اس ملک کی اس وقت صورتحال کیا ہے. 2000 روپے بھتہ نہ ملنے پہ بندہ مار دیا گیا ہے. یہ خبر پڑھی آپ نے، سنی؟ پیشہ ور قاتل ایک پکڑا گیا ہے جو بے شمار بندے مروا چکا ہے، اور فی کس وہ کیا چارج کرتا ہے بندے کو مارنے کا؟ 5000 روپیہ. سمجھے آپ؟ اچھا، پیٹرول شارٹیج کی ذمہ داری کسی پہ فکس نہیں ہوئی، سارے کھلے پھر رہے ہیں. اس طرح بجلی بحران ہے، بجلی کے کرائسس پہ کنسرنڈ منسٹر کہتا ہے کہ ہمارا تو ذمہ ہی کوئی نہیں. یہ ذمہ دار کون ہے؟ اچھا، سانحہ ماڈل ٹاؤن وہ ایویپوریٹ ہو گیا ہے، مجھے کہیں نہ دکھائی دیتا ہے نہ سنائی دیتا ہے. تھوک کے حساب سے بے شمار شہروں کے حوالے سے یہ خبریں تقریباً ہر روز چھپ رہی ہیں کہ مردار کا گوشت بیچا جا رہا ہے، اور منو ٹنوں کے حساب سے مردہ مرغیاں، گدے، کتے، ان کا گوشت تھوک کے بھاؤ بک رہا ہے. تازہ ترین خبر یہ ہے کہ 19 ڈفرنٹ ویجیٹیبل، سبزیاں. اس کے بعد اب ایک ہی آپشن میرا خیال ہے عوام کے پاس باقی رہ گئی ہے کہ وہ گھاس کھانا شروع کر دیں. 19 سبزیوں میں انتہائی خطرناک کیمیکل کی نشاندہی کی گئی ہے. یہ کل یا شاید پرسوں کے اخبارات میں تھا. حسن صاحب، جب یہ پیٹرول کا بحران، تو ہمیں اسحاق ڈار صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ سازش ہو رہی ہے ہمارے خلاف. شاہد خاقان عباسی صاحب 2 روز پہلے کہتے ہیں کہ بحران تو ہے ہی نہیں، یہ میڈیا کا پیدا کردہ بحران ہے. ہاں، تو آپ مجھے بتائیں ان دونوں وزراء کی یہ سٹیٹمنٹس اس قابل ہیں کہ اس پہ کوئی آدمی تبصرہ کرے؟ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی ہذیان بول رہا ہو، اس پہ بندہ کیا تبصرہ کرے؟ ایک کہہ رہا ہے بحران ہے ہی نہیں، اور احمق کتنے ہیں یہ کہتے ہیں کہ پیٹرول کی کنزمپشن بڑھ گئی. اور ان بیوقوفوں کو کوئی سمجھائے، بڑھ نہیں گئی، لوگوں نے اپنی ضرورتوں کو کم کر لیا تھا. وہ تعزیت کے لیے اگر کہیں جانا ہوتا تھا اس کو اوائڈ کرتے تھے، صرف مرگ پہ جاتے تھے. یہ صورت تھی. پیٹرول ان کی چونکہ قوت خرید سے آگے نکل گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو کرٹیل کر لیا تھا. اب جب وہ تھوڑا سا ان کی رینج میں آیا ہے تو انہوں نے اس کا نارمل استعمال شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں اس کی کھپت بظاہر یوں محسوس ہوئی جیسے اس میں اضافہ ہو گیا ہو، حالانکہ اضافہ نہیں ہوا. جو فطری طور پہ جتنی کنزمپشن بنتی ہے پیٹرول کی اتنی ہی سامنے آئی ہے. اور اگر یہ اتنا بھی اینٹیسپیٹ نہیں کر سکے کہ پیٹرول کی قیمتیں گرنے سے سپلائی اور ڈیمانڈ، اکنامکس اگر آپ کا سبجیکٹ ہو تو آپ کو فرسٹ ایئر میں جو بات پڑھائی جاتی ہے اکنامکس کے بنیادی ترین جو اسباق ہیں ان میں سے جو ایک بنیادی جو رولز ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ سپلائی بڑھتی ہے تو ڈیمانڈ اور سپلائی کا آپس کا ریلیشن شپ. اگر یہ اتنے ہی گئے گزرے ہیں کہ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ قیمتیں گرنے سے اس کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا تو پھر ان کو ڈوب بننا چاہیے، ان کو ریزائن کرنا چاہیے، اس قوم کی جان چھوڑنی چاہیے. جی، یہ مینج کرنا بھی حکومت کی ہی ذمہ داری تھی. ڈیفینیٹلی اس کو اینٹیسپیٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری تھی. بھائی میرے، مینیجر اچھا برا اور بہت اچھا ہوتا کیا ہے؟ نہیں، پہلے بات سمجھ لیں. مینیجر اچھا برا مینیجر وہ ہوتا ہے جو مسئلہ کھڑا ہونے پہ اس کو ہینڈل نہ کر سکے، وہ بیڈ مینیجر کہلاتا ہے. گڈ مینیجر وہ ہوتا ہے جو مسئلہ کریٹ ہونے پہ اس کو کامیابی سے ہینڈل کر لے. اور بہت ہی اچھا مینیجر وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو پریمپٹ کر لے، مسئلے کو پیدا ہونے سے پہلے
اس کا تدارک کر لے. یہ 3 بنیادی چیزیں ہیں. اس اگر رول کی روشنی میں اگر آپ اس حکومت کو دیکھیں تو ان کی اوقات آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ان کے پاس نہ کوئی سکل ہے نہ ویل ہے. یہ دہاڑیاں لگانے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور وہ دہاڑیاں لگا رہے ہیں. حسن صاحب آپ نے یہاں پہ لوگوں کی بھی بات سنی. یہ کہہ رہے ہیں کہ دھرنے کی وجہ سے بھی کام ان کا بڑا متاثر ہوا ہے. ایک عام آدمی بھی پریشان ہوا ہے, ایک کاروباری جو طبقہ ہے وہ بھی بڑا پریشان ہوا ہے. لیکن آپ سمجھتے تھے کہ اس دھرنے کی وجہ سے جو ہے لوگوں میں شعور پیدا ہوا ہے. دیکھیں, یہ اس سے زیادہ تو اہم گانا بات ہو ہی نہیں سکتی. اگر کوئی بندہ کسی کو بلیم کرے کہ یہ دھرنے کی وجہ سے ہوا ہے, اس کی وجہ ہے دھرنے سے بہت بڑے بڑے پروٹیسٹ دنیا میں ہوتے ہیں. اکانومی اگر مستحکم ہو, اس کی جڑیں اگر گہری ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ دھرنا شروع ہونے سے پہلے اس ملک میں کون سے کوئی شہد کے چشمے ابل رہے تھے. یہ پروپیگنڈا نون لیگ کا ہے, چونکہ نون لیگ صرف ایک چیز میں ماہر ہے اور وہ ہے پروپیگنڈا. لوگوں کا برین واش کرنا, ان کو غلط انجیکشنز لگانا, ان کو ٹرک کی بتیوں کے پیچھے لگانا, ان کو غلط ٹارگٹ, ان کو کنفیوز کرنا, اس کام کے یہ ماہر ہیں. سو یہ چونکہ یہ ڈے 1 سے انہوں نے ماتم شروع کر دیا تھا کہ جی دھرنا ہمیں پرفارم نہیں کرنے دے رہا. اب دھرنا ختم ہوئے بڑی دیر ہو گئی, اب کون سی توپ چلا رہے ہیں. ہر روز ایک نیا بحران ہے. میں نے پہلے آپ کو عرض کیا, کتے گھوڑے کھوتے منوں کے حساب سے ان کا گوشت بک رہا ہے. 5000 فی کس کے حساب سے 5000 معاوضہ ہے انسانی جان کا اس ملک میں. یہ لا اینڈ آرڈر کا حال ہے. اس کا ان چیزوں کا دھرنوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ چلے حسن صاحب, مجھے ایک بریک پر بھی جانا ہے اور بریک میں جانے سے پہلے میں ایک دو اور لوگوں سے رائے پر پھر ہم بات کریں گے. اس وقت جو انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں پریزیڈنٹ اوباما کا وزٹ ہے, بڑی وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہی ہے. تو ہم جو کہ اتنے اچھے تعلقات رکھتے تھے ان سے, ہمارے تعلقات ایسے کیوں نہیں ہیں ان سے کہ اوباما صاحب 5 سال میں 2 دفعہ یہاں پر آئے. انویسٹمنٹ کی بات کی جائے, یہ دھرنے والی بات حسن صاحب نے بھی کی, یہ تو اس سے پہلے بھی کہہ رہے ہیں کہ حالات تو برے ہی تھے ملک کے. بالکل جی, حالات تو پہلے سے برے تھے. ایکچولی جو ہماری حکومت ترجیحات میں یہ تعین نہیں کر سکتی. ان کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے. پچھلی حکومت جو تھی وہ کرپٹ تھی, لیکن یہ والی حکومت کرپٹ بھی ہے اور نااہل بھی ہے. ابھی آپ راولپنڈی میں دیکھ لیں, یہاں پر آپ راولپنڈی کے پرانے محلوں میں چلے جائیں, آریہ محلے میں چلے جائیں, ڈوگ سیدھا ڈوگ نجو میں چلے جائیں, وہاں پر ایک لئی کا بہت بڑا مسئلہ ہے. لیکن یہاں پر یہ میٹرو بنا رہے ہیں, لوگ چل ہی نہیں رہے, لوگوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, گیس یہاں پر نہیں ہے, پیٹرول مہیا نہیں ہے. یہ میٹرو, یہ چیزیں ان لوگوں کی کام ہوتا ہے, ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں پر بیسک نیڈز پوری ہو جائیں. یہاں پر لوگوں کی بیسک نیڈز ہی پوری نہیں ہیں اور ان کو اپنے ترجیحات کا پتہ ہی نہیں ہے, گورننس کا پتہ نہیں ہے. یہ بیڈ گورننس کی وجہ سے سب یہ کچھ تو بڑی رحمت تھی کہ پیٹرول کی پرائسز عالمی منڈی میں اتنی کم ہو گئی اور اس رحمت کو ہم نے کرائسس میں بدل دیا. یہ بڑا عجیب ہی کام ہوا ہے. جی بالکل, اس کی وجہ سے تو لوگوں کو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو حکومت کر رہی ہے, کیونکہ ہم نظر آ رہا ہے کہ ایک مسئلہ حل کر رہے ہیں تو دوسرے میں ڈال لیتے ہیں کہ مسئلے بڑھانے کے چکر میں یا ختم کرنے کے چکر میں. یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ہمیں. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد حسن نثار صاحب سے اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہم کمرشل مارکیٹ میں موجود ہیں, پنڈی کے کمرشل مارکیٹ میں. یہاں پر عوام بھی ہے, تاجر بھی ہیں. حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن نثار صاحب, کل میں نے یہ مناظر دیکھے جب پریزیڈنٹ اوباما جو ہے وہ پرائم منسٹر مودی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے تھے, تو ذہن میں ایک ہی بات آ رہی تھی کہ پرائم منسٹر مودی صاحب اپنے زمانے میں جب انہوں نے اپنے کیریئر کے بہت شروع میں وہ بھی چائے بیچا کرتے تھے, چائے بنایا کرتے تھے. لیکن اب ایک انڈیویجل نے اتنی ترقی کر لی کہ وہ سپر پاور کے پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں. سول نیوکلیر ڈیل پر بات ہو رہی ہے, جبکہ پاکستان جو ہے وہ پچھلے کئی دہائیوں سے اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا. تو کہیں نہ کہیں تو غلطی ہماری ہوگی کہ ہمارے تعلقات ان سے ایسے نہیں, اور انڈیا جن کے تعلقات ماضی میں ان سے اتنے بہتر نہیں رہے, اب وہ اتنا آگے بڑھ گئے. دیکھیں, زندگی میں ناکامی, پسپائی اور رسوائی کے پیچھے بنیادی طور پہ وجہ آدمی کی اپنی پرفارمنس ہوتی ہے. میں یہ جب سے امریکن پریزیڈنٹ کا دورہ بھارت شروع ہوا ہے, میں دیکھ رہا ہوں پاکستان میں تجزیوں کا جمعہ بازار لگا ہوا ہے. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے جس نے لوگوں کو یہ بتانے کی اخلاقی اس میں جرت ہو کہ افراد سے لے کے اقوام تک, پلیز لیٹ می ریپیٹ, افراد سے لے کے اقوام تک
آپ کو اتنی ہی عزت اور اہمیت ملتی ہے جتنی آپ ڈیزرو کرتے ہیں. اس ملک کو تو انہوں نے ایک چراغا اور کھلواڑ بنایا ہوا ہے. آپ کے یہاں سیدھا کیا ہے؟ اس سے زیادہ امریکہ آپ کے ساتھ کیا کرتا کہ اس قسم پرسی کے عالم میں بھی انہوں نے آپ کو اعتماد میں لینا ضروری سمجھا اور فون کیا انہوں نے پرائم منسٹر جو اس ملک کا ہے اس کو کہ بھئی میں بھارت کے دورے پہ جا رہا ہوں. اس پہ چیخنے چلانے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ کی پرفارمنس کیا ہے؟ آپ دیکھیں بات سنیں، افراد، میں نے کہا نا، افراد سے لے کے اقوام تک اس معاشرے میں بھی جو آدمی جتنا اس کا استحقاق ہوتا ہے اتنی ہی عزت اور اہمیت کمانڈ کرتا ہے. تو یہی بات گلوبل لیول پہ ہے. انڈیا کی پرفارمنس اب ان کی ترقی کی شرح جو ہے وہ چائنا سے بھی آگے نکل رہی ہے. اچھا، بل کلنٹن جب پہلے دورے پہ آئے تھے کافی سال پہلے، اس وقت ایک جملہ بولا تھا بل کلنٹن نے، میں آپ سب کو یاد دلاؤں گا. انہوں نے کہا تھا جتنی ہماری پاپولیشن ہے اس سے زیادہ انڈیا میں مڈل کلاس ہے، یعنی جن کے پاس بائنگ پاور ہے. وہ میرا خیال ہے کوئی 35 کروڑ کے لگ بھگ ہے امریکن پاپولیشن. اس سے زیادہ متمول طبقہ اب انڈیا میں موجود ہے. دنیا کے دولت مند ترین لوگوں میں انڈین انڈسٹریلسٹ. اچھا، ابھی اوباما کی تازہ ترین تقریر میں ایک جملہ، پتہ نہیں آپ نے اس پہ غور کیا ہے نہیں کیا ہے، لوگوں نے سنا ہے نہیں سنا ہے، اس کو سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. اوباما نے کہا ہے کہ ہم چین کو اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ پہ وہاں کی سیاست کا رخ متعین کرے. یو انڈرسٹینڈ؟ آپ کا پاکستان کا اور چین کا جو، تو اس خطے میں تو بھائی میرے یہ ذرا اپنی پرفارمنس پہ غور کریں. اس ملک یہ جو بتدریج زوال کی طرف جا رہا ہے. آج کے ایک اخبار میں نے تصویر دیکھی ہے، 2 اخبارات میں، نریندر مودی صاحب کی اہلیہ کی اور ان کے گھر کی. وہ لوور مڈل کلاس کے کسی گھر کی تصویر ہے. ایک ٹوٹا پھوٹا سا ریک ہے، اس پہ ایک چھوٹا سا ٹی وی ہے، ساتھ گرین رنگ کا ایک فضول سا فریج ہے، اس کے اوپر چیزیں ہیں، کوئی ایک آدھ چیز دیوار پہ لٹکی ہوئی ہے. ایکسکیوز می، یہ اس ملک کا حسن صاحب پرائم منسٹر ہے. جی، یہاں پر پنڈی کے شہری بھی ہمارے ساتھ جو موجود ہے وہ بھی بات کرنا چاہیں گے. جی، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں سر کہ ابھی جس طرح حکومت کی کارکردگی جا رہی ہے کہ راول پنڈی میں بالکل آپ دیکھ لیں کہ کاروبار کا بالکل رجحان نہیں ہے، کاروبار بالکل زیرو ہو چکا ہے. انہوں نے جنگلہ بس بنا دی ہے، میٹرو کو انہوں نے بنوا دیا ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ ابھی یہ 1.5 مہینے کے اندر تیسرا بڑا بریک ڈاؤن ہو رہا ہے. بجلی کا یہ تیسرا بڑا بریک ڈاؤن ہے، اور جو ہمارے 70 سے 80% پاکستان میں لائٹ چلی گئی، بالکل چلی گئی ہے، اور حکومت بالکل بے پرواہ ہے. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ ابھی ریسنٹلی پیٹرول کا بحران آیا ہے، اس کے اوپر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. پشاور جو حملہ ہوا ہے وہ اسی طرح پڑا ہوا ہے، اس کی کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا، وہ سارا اسی طرح ہے. حکومت مکمل طور پر فیل ہو چکی ہے. جی، ایک مؤثر جو ہے اپوزیشن ضروری ہوتی ہے حکومت کو چلانے کے لیے، وہ رول نظر آ رہا ہے آپ کو اس وقت؟ نہیں، بالکل بھی نہیں سر. اپوزیشن یہ ہے کہ ان کے ساتھ معاہدہ کر پچھلے سال معاہدہ کر کے ان کے ساتھ آئی ہے. اب انہوں نے 5 سال اکٹھے گزارنے ان ساتھ. ہاں جی، پاکستان تحریک انصاف بھی بس آئے ہیں، دھرنا دیا، شادی وغیرہ کیا، عمران صاحب نے وہ بھی چلے گیا. اب انہیں ٹینشن نہیں رہے گی عوام کی، کیونکہ آج کے ان کے اپنے مطالبے پورے ہو گئے ہیں. لیکن جو عوام کے بارے میں ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا انہوں نے عوام کو. کچھ عوام کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے حکومت کی کارکردگی پر؟ حکومت کی کارکردگی کے بارے میں ہم یہی کہنا چاہیں گے جی کہ کارکردگی ان کی ٹھیک ہی جا رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایسا بحران آتے رہتے ہیں، ٹل جاتے ہیں، مگر صبر سے کام لینا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے جی. نواز شریف سے بہتر کوئی حکمران نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو آج تک جو بھارت کو اس نے چنے چبوائے، ایٹمی دھماکے کر کے دی، تو کب تک بھارت کھا چکا ہوتا. تو ہم اس کے شکر گزار ہیں نواز شریف کے، اور انشاءاللہ اس ملک کے لیے سب سے بہتر آدمی وہی ہے، سب سے چلائے گا. اپوزیشن جس طرح وہ پشاور میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب اکٹھے ہو کر یہ بجلی کا بحران حل کریں. ادھر سارے مل گئے اور بجلی پہ سارا نظر حکومت پہ گرا رہے ہیں. پہلے بھی تو حکومتیں رہ گئی ہیں،
ٹھیک ہے، انہوں نے مسئلہ حل نہیں ہے کہ اس حکومت کا مسئلہ نہیں ہے، بیسک حکومت جو ہے بحران زیادہ ڈال کے گئی ہے، ٹھیک ہے، جس طرح وہ پشاور میں مل کے انہوں نے ادھر اکٹھے ہو گئے، اسی طرح پورے ملک کو اکٹھے ہو کر عوام کا جو ہے ریلیف دے عوام کو، ٹھیک ہے۔ مجھے اس پہ ذرا کامنٹ لینے تھے حسن صاحب، دو باتیں یہاں بڑی امپورٹنٹ ہے۔ ایک بھائی نے بات کی کہ جو عوام ہوگی، جیسی عوام ہوگی ویسے ہی ہمارے حکمران ہوں گے۔ ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اگر عوام جو ہے وہ کرپٹ ہوگی تو ہمارے حکمران جو ہے وہ بڑے سیدھے نکلیں گے۔ اور دوسرے ایک بھائی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف سے اچھا لیڈر اس ملک کو نہیں مل سکتا، ایٹمی دھماکے جو ہم نے کیے اس سے بھارت کو ہم نے جو ہے ایک منہ توڑ جواب دے دیا تھا۔ یار وہ نواز شریف کی بیچارے کی کیا اوقات ہے؟ تو مجید نظامی صاحب نے، اللہ انہیں غریق رحمت کر، انہوں نے کہا تھا کہ اگر نہیں کرو گے تو قوم تمہارا دھماکہ کر دے گی۔ یہ کانسیپٹ دینے والا ذوالفقار علی بھٹو، بنانے والے کچھ اور لوگ، اس کو تھرو آؤٹ قائم رکھنے کا کریڈٹ غلام اسحاق خان، اس بیچارے نے کیا کیا ہے۔ لیکن چونکہ یہ پروپیگنڈا کا خیر نہیں چھوڑیں، it doesn't deserve even a single comment۔ باقی جو دوسرے صاحب کی آپ بات کر رہے ہو کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران، تو یہ کسی نے نہیں کہا، میں نے سنا ہے کسی نے کہا ہے، وہ دراصل کوٹ کر رہے تھے۔ یہ 1450 سال پہلے ہمیں یہ بتا دیا گیا تھا، یہ ہمارے اسلاف کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، یہ ان کی وزڈم ہے، یہ ان کی دانش ہے کہ جیسی قوم ہو ویسے حکمران ان پہ مسلط کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ابھی جو کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ نواز شریف از دا بیسٹ، کدھر بیسٹ؟ لیکن ظاہر ہے اس طرح کے لوگوں پہ پھر اسی طرح کا بندہ مسلط ہوگا تو بہت اچھی بات ہے۔ میں تو کہتا ہوں، میں 20 دفعہ 50 دفعہ یہ بات کر چکا ہوں کہ میں تو آئی ایم انجوائنگ دا سچویشن۔ جس طرح کے لوگ ہیں اس طرح کا بندہ اگر انہوں نے اپنی گردنوں پہ سوار کر لیا ہے تو اور شوق ان کا پورا ہو جائے گا۔ ابھی نہیں ہوا، 6 مہینے اور صحیح، سال اور سی اگر یہ نکال گئے تو ماشاءاللہ ان کی کھالیں اتر جائیں گی۔ تو یہ آپ کن لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جن کا دیکھیں بات سنیں، پروپیگنڈے دے سیمی لٹریٹ پیپل، بچارے ان کو کوئی جذباتی پتہ ہے کوئی نہیں، لائلٹیز جدھر جو گھسا ہوا ہے۔ یعنی پیپلز پارٹی نے جب تک لوگوں کو مکمل طور پہ تباہ و برباد نہیں کر دیا، پیپلز پارٹی پاکستان کی صوبوں کی زنجیر اور بڑی جماعت تھی، اس طرح یہ لوگوں کو مکمل طور پہ دیکھیں بات سنیں، حال ان کا یہ ہے، یہ ذہنی طور پہ اتنے مفلوج لوگ ہیں کہ جیسے ہوا، پانی اور خوراک بنیادی ترین ضروریات میں سے تھی، اسی طرح آج کی جدید زندگی میں بجلی، گیس اور پیٹرول، تینوں کا کوہرام اس ملک میں مچا ہوا ہے، اور کسی میں اتنی غیرت اور حمیت موجود نہیں ہے کہ وہ اٹھ کے لوگوں سے معافی مانگ لے اور یہ کہے کہ بھئی یہ 2 4 6 10 بندے یہ ذمہ دار ہیں، یا کوئی اٹھ کے کسی میں اتنی غیرت ہو اور وہ کہے کہ میرا اس میں رول ہے اور میں سٹیپ ڈاؤن میں ریزائن کر جاتا ہوں۔ میں آپ سے بڑی اہم کرنا چاہوں گا، اپوزیشن کا ایک کردار ہوتا ہے جمہوری حکومتوں میں۔ پیپلز پارٹی کو آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ بہت سے لوگوں کا تو کہنا ہے کہ شاید اب وہ 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے، اب 2 پارٹی سسٹم اگر ہے تو پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی ہے، اور محنت کرنی پڑے گی پیپلز پارٹی کو تیسری قوت بننے کی۔ دوسرا، پاکستان تحریک انصاف جو ایک موثر اپوزیشن کے بطور ہمیں نظر آئی ہے، ان پہ بھی کہنا ہے کہ بڑی کنفیوژن ہے۔ خان صاحب ایک ہفتہ پہلے کہہ رہے تھے کہ ہم خیبر پختونخوا پر فوکس کریں گے، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم پھر سڑکوں پہ نکلیں گے اگر جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا۔ دیکھیں، پیپلز پارٹی کا تو اس ملک کی بدنصیبی ہوگی اگر ریوائیول ہو جائے۔ وہ بوسہ مرگ سے اس ملک کے لیے کم نہیں تھے، ڈے 1 سے اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں اور یہاں تک پہنچانے میں پیپلز پارٹی کا بہت بھیانک رول ہے، سچی بات ہے۔ میں نے ضیاء الحق کے زمانے میں جیلیں بھی کاٹی ہیں ان کے لیے، بے وقوف تھے، بچپنا تھا، سمجھ نہیں تھی، کوئی ویژن نہیں تھا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی تو نیشنلائزیشن نے اس ملک کو صدیوں پیچھے ڈال دیا، ٹھیک ہے، اس کو چھوڑے، خیر یہ قصہ پارینہ اللہ کرے یہ تو دوبارہ، اور نون لیگ بھی پیپلز پارٹی بن جائے، کوئی اور 2 نئی قوتیں ہیں، اور وہ بھی اگر ڈیلیور کوئی کرتا ہے تو وہ موجود رہے، نہیں تو لوگوں کو چاہیے ان کو دھتکار دیں، ان کو بھی دھکے مار کے نکال دیں۔ میں تو ہمیشہ جب پی ٹی آئی کے سپورٹ میں نے ایک بھی جملہ بولا ہے تو ساتھ یہ جملہ بولنا میں کبھی نہیں بھولا کہ if they fail to deliver, throw them out۔ یہ تمہارے نوکر ہیں، یہ چاکر ہیں، یہ لیڈر جو کھرب پتی اور یہ بلینرز لوٹ مار کے ایکسپرٹ جو ہیں، یہ تمہارے نوکر ہیں۔ لوگوں ان کو سمجھ لینا چاہیے۔ اگر آپ اپنے گھر میں مالی رکھتے ہو اور وہ لون آپ کو نظر آتا ہے ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد کہ یار
یہ تو لان برباد کر رہا ہے، آپ اس کو سیک کر دو گے. کوئی باورچی رکھتے ہو، پتہ لگتا ہے اس کو تو کھانا ہی نہیں بنانا آتا. تو یہ لیڈر جس کام کے لیے آتے ہیں اگر نہیں کرتے ان کو چھتر مارو، دفع کرو ان کو. کسی کی محبت میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ کوئی اچھا ہے نہ برا ہے. جو آپ کو آپ کے بچوں کے لیے آپ کی نسلوں کے لیے بہتر پرفارم کر رہا ہے وہ ٹھیک ہے، ورنہ نہیں. ٹھیک ہے، میں ایک بریک لوں گا حسن صاحب، اس کے بعد یہاں پہ بھی بات کریں گے، صاحب سے بھی مزید بات کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. حسن نثار صاحب بھی ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں اور میں یہاں اس وقت موجود ہوں پنڈی کے کمرشل مارکیٹ میں. تاجر بھی ہیں یہاں پہ، شہری بھی ہمارے ساتھ ہیں. حسن صاحب یہاں کے لوگ بھی آپ سے بات ضرور کرنا چاہیں گے، سوال کرنا چاہیں گے، لیکن ایک میرا اہم سوال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کو کیا کرنا چاہیے؟ جو عوامی مسائل ہیں اس پر اپوزیشن کریں یا جوڈیشل کمیشن اور جو ووٹوں کی تصدیق کا معاملہ ہے اس کو لے کر سڑکوں پہ آ جائیں اس وقت؟ یہ سارے کام ہی کرنے والے ہیں. جو لوگوں کے بنیادی مسائل ہیں ڈے ٹو ڈے، روز مرہ کے، ان کو بھی وہ ایڈریس کریں، کنفرنٹ کریں گورنمنٹ کو اس پہ. اور جو جوڈیشل کمیشن ہے وہ ایک میکرو لیول کا مسئلہ ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہ ملکی خزانے اور ملکی وسائل کو لوٹتے لوٹتے اگر کوئی یہاں تک آ گیا ہے اور اس کی بے حیائی میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ وہ لوگوں کی رائے کو، لوگوں کے مینڈیٹ کو بھی چرانے کے چکر میں ہے، تو اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو سزا ملنی چاہیے. یہ ہائی ٹریزن ہے، یہ بدترین غداری کا کیس ہے یہ کہ اگر آپ عوام کی رائے کو ٹیمپر کریں، اس سے بڑا جرم کوئی نہیں. اور اگر انہوں نے یہ نہیں کیا تو پھر اتنا بھیانک الزام لگانے والوں کو سزا ملنی چاہیے. سیدھی سی بات ہے، دونوں کام پیرالل چلائیں. آپ نہیں، روزمرہ آپ کی زندگی میں سارے کام آپ کر رہے ہوتے ہیں. آپ واش روم بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ آفس بھی جا رہے ہوتے ہیں، آپ پڑھ بھی رہے ہوتے ہیں، آپ واک کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں. دونوں چیزوں پر جو ہے سٹینڈ لینا چاہیے. جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے بھی کچھ لوگ بھی حسن صاحب آپ سے یہاں سوال بھی کرنا چاہیں گے، اپنا پوائنٹ آف ویو بھی دینا چاہیں گے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. حسن صاحب میرا تعلق نون سے ہے. میرا ایک سوال ہے کہ میں ایک چیز مانتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کچھ بھی ڈیلیور نہیں کر پائی. نااہل گورنمنٹ ہے، سب کچھ اس کے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں، کافی ساری کوتاہیاں ہیں اس کے اندر. میں آپ ماشاءاللہ ایک سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ سے میرا سوال صرف یہ ہے کہ آپ اس چیز کا کیا حال بتاتے ہیں کہ آپ پہ اس وقت ایک عوام کا یہاں ہجوم کھڑا ہوا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو کل کے لیے یہ تعلیم دیں کہ وہ روڈوں کے اوپر بلے یا ڈنڈے لے کر فورسفلی اگینسٹ دا لا وہ اپنے مقاصد حل کرنے نکل کھڑے ہوں، یا مطلب اس طرح کی ہم تربیت بچوں کی کرنی شروع کر دیں، وہ بہتر ہوگا ہمارے لیے؟ چلیں یہ اس کا جواب لے لیتا ہوں. جی آپ کیا فرما رہے ہیں؟ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو بدقسمتی سے. اچھا پہلے جواب دے دیتے ہیں حسن صاحب. جی حسن صاحب. اچھا ایک منٹ. آپ میرے بھائی نے بہت بیلنس، بڑی متوازن اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے آغاز اس سے کیا ہے کہ میرا تعلق نون لیگ سے ہے. اس کے باوجود ان کی ساری بات بہت بیلنسڈ اور بہت میچور تھی. تو میری اپنے بھائی سے گزارش یہ ہے کہ بچوں کو اس بات کی تو ڈیفینیٹلی تخریب کی تربیت تو ظاہر ہے کوئی ماں باپ مطلب یہ تو میں نہیں آپ کے بچوں کے لیے چاہوں گا، بجائے اس کے کہ میں اپنے بچوں کو تخریب کی تربیت دوں. لیکن ایک بات ہمیں ضرور ایک دو باتوں کا ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جذباتی وابستگیاں جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ نہیں جچتی. اگر کوئی پرفارم کر رہا ہے، میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ کوئی بھی زرداری صاحب ہوں یا بھٹو صاحب ہوں یا میاں صاحب ہوں یا خان صاحب ہوں، یہ ہیں آپ کے ملازم، یہ ہیں آپ کے بچوں کے مستقبل کے محافظوں کے طور پہ آتے ہیں. اگر آپ نے منشی رکھا ہے اور وہ بے ایمان ہے، وہ ڈیلیور نہیں کر رہا، اگر آپ نے چپڑاسی رکھا ہے وہ کام نہیں کر رہا، تو اس سے جان چھڑا کے کسی دوسرے کو موقع دیں. وہ بھی نہیں کر رہا، اس کو بھی دفع کریں. بچوں کو یہ ضرور سکھائیں. قتیل شفائی صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، ہم نے تو قتیل اسا منافق نہیں دیکھا، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا. سو توڑ پھوڑ اور تخریب نہیں، یہ تو بےمانی بات ہے، لیکن اپنا پروٹیسٹ اور اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا یہ تو ایک زندہ آدمی کی، یہ تو ایک مسلمان کی نشانی ہے، وہ کوئی مردہ تو نہیں ہوتا. سو باقی آپ کی بات 100% درست ہے کہ بچوں کو کوئی توڑ پھوڑ کی تربیت، میرا خون جلتا ہے، میرا بھائی میرا بیٹا بھی اگر یہ کام کرے تو میں اس سے نفرت کروں گا
کہ جب تم لوگ ٹائر جلاتے ہو تو سڑک کس کی برباد ہوتی ہے؟ تمہاری اپنی. فضا میں جو کیمیکلز پھیلتے ہیں وہ کس کے لیے؟ وہ آپ کے بچوں کے لیے. وہ کسی اور کے بچوں کو تو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے. صاحب کچھ اور لوگ بھی، اور یہاں پر میں بڑا پریشر محسوس کر رہا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں یہاں پر اور آپ کا تجزیہ چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کا شاید اختلاف بھی ہو آپ کے ساتھ. جی حسن صاحب، آپ سے میرا یہ کویشچن ہے کہ نواز شریف کو اس سے پہلے 2 دفعہ موقع ملا ہے حکومت کا، مگر بدقسمتی سے اس کو وقت پورا نہیں کرنے دیا گیا. اب اگر اس کو مزید یہ وقت پورا نہیں کرنے دیں گے تو ملک کسی طرح بحران میں پھنسا رہے گا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کو ایک اچھے طریقے سے کام کرنے دیں. 5 سال تک یہ کام کرے. اگر یہ کچھ نہ ڈیلیور کر سکا تو پھر اس کو وہ ریجیکٹ کر دیں. فی الحال اس کو کام کرنے دینا چاہیے. وہ پازیٹیو رول میں جا رہا ہے. اور بھی 1-2 پوائنٹ آف ویو لے لیں. جی بھائی کا سوال ہے. بھائی کہہ رہے کہ 5 سال اور لگانے دیں. 3 دفعہ اور رہ چکا ہے. اس نے نواز شریف نے کیا کیا؟ ایک بزنس مین بندہ ہے وہ. اس نے اپنا بزنس جو بڑے لوگوں کو بزنس والوں کو دیا. جو غریب لوگ ہیں، غریب عوام، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. غریب لوگوں کو میٹرو تو نہیں چاہیے، ان کو چاہیے مکان، کپڑا، روٹی. ترجیحات میں آپ کو لگتا ہے پرابلم ہے؟ ترجیحات درست نہیں ہے. بالکل. پیٹرول، گیس. اب لوگوں کے گھروں میں گیس نہیں ہے. جو بڑے لوگ ہیں وہ تو ریسٹورنٹ سے کھانا لے کے اپنے بچوں کو کھلا سکتے ہیں، لیکن جو غریب گھر کے جو بچے ہیں وہ کہاں سے لے کے آئیں؟ احتساب ہونا چاہیے ان لوگوں کا، ان منسٹرز کا جن کی وجہ سے غفلت ہوئی ہے. بالکل احتساب ہونا چاہیے. اگر یہ مینجمنٹ میں کمزوری نہ ہوتی تو ابھی یہ لوڈ سیڈنگ مسائل، آل کی کمزوریاں ابھی تک نہ آتی. تو مینجمنٹ کی ایک غلطی ہے نا میاں نواز شریف صاحب کی، شہباز شریف صاحب کی، کہ غلط لوگوں کو اپوائنٹ کیا ہوا ہے. دراصل یہی ہو رہے ہیں سارے پاکستانی بھائی. اتنی یہ مہذب اور اتنی بہترین قسم کی قوم ہے بھائی، آج تک دنیا میں ایسی قوم پیدا نہیں ہو سکی. لیکن صرف مینجمنٹ کی جو نون لیگ کمزوریاں ہیں یہ پوری دنیا میں بدنام ہو رہی ہیں. جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین، میں تو یہ سب بحران کو ایک بحران کے تحت سمجھتا ہوں. یہ بجلی کا بحران، یہ گیس کا بحران. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ سب بحران اس کے تحت ہیں کہ جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی کی گئی. اگر ہم سب مسلمان ایک جھنڈے پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جھنڈے کے نیچے اکٹھے ہو جائیں تو انشاءاللہ یہ سب بحران ختم ہو جائیں گے. جی حسن صاحب، سب سے امپورٹنٹ یہاں پہ جو بات تھی وہ یہ تھی کہ 5 سال کم سے کم مکمل کرنے دیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ میاں صاحب پھر اپنا 3rd ٹرم مکمل نہ کر سکے. وہ ان کا وہ ڈیزرو کرتے کہ 5 سال مکمل کریں. جی 5 سال آصف زرداری صاحب نے بھی مکمل کر لیے تھے. یہ بھی کر کے دیکھ لیں. جو انہوں نے توپ چلانی ہے سامنے آ جائے گی. دیکھیں، بات سنیں. لوگوں کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے. ان کے گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی، بچوں کے پاس تعلیم کے اسباب نہیں ہوتے، تن پہ ڈھنگ کا کپڑا نہیں ہوتا، اور یہ کھرب پتیوں کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں. اصل بات یہ ہے بھائی میرے، جو سمجھ لینی چاہیے کہ ایک مزدور کی نمائندگی ایک کھرب پتی صنعت کار نہیں کر سکتا. ایک کسان کی، کاشتکار کی نمائندگی ایک بہت بڑا جاگیردار نہیں کر سکتا. یہ جتنے بھی لوگ ہیں، مجھے نہیں پتا یہ کون ہیں، ان کی انکم کیا ہے، ان کی رہائش گاہیں کیسی ہیں، ان کی زندگیاں کیسی ہیں، ان کے بچے کیا کھاتے ہیں، کیسے اسکولوں میں پڑھتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں. وہ سوچ لینا چاہیے کہ ان کی نمائندگی کون کر رہا ہے. اور ایک اور بات، اسلام کی بنیادی تعلیمات میں یہ شامل ہے کہ تاجر کبھی حکومت نہیں کرے گا. اور یہ اسلام کی آمد سے پہلے کی وزڈم بھی یہی ہے کہ تاجر کبھی حکومت نہیں کر سکتا. تاجر کی تو نفسیات ہی منافع پہ بیسڈ ہوتی ہے. ابھی جیسے ایم کیو ایم نے مطالبہ کیا کہ سندھ اگر پیپلز پارٹی سے نہیں سنبھلتا، وہاں پہ وہ لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں کر سکتے، مسائل عوام کے حل نہیں کر سکتے، تو مارشل لا لگا دیا جائے سندھ میں. یہ ایم کیو ایم کا مطالبہ ہے، الطاف حسین صاحب کا مطالبہ ہے. آپ کے خیال میں یہ کوئی سمجھداری ہوگی، کوئی عقل مندی ہوگی اگر ایسا کر دیا جائے تو؟ نہیں، مارشل لا بھی کوئی چیزوں کا حل تو نہیں ہے. یہ بھی آزما چکے ہیں ہم، اور ان صنعت کاروں اور جاگیرداروں کو بھی اور سرداروں کو بھی آزما چکے ہیں ہم. ہوتا کیا ہے، ایک طرف سے زخم اٹھا کے بھاگتے ہیں، دوسری طرف وہ اس سے بڑا زخم لگا دیتے ہیں، پھر ادھر بھاگتے ہیں. یہ پینڈولم کی طرح قوم جھول رہی ہے. یہ تو کوئی حل نہیں ہے. جو ٹھیک ہے. جی حسن صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمارے سوالوں کا بھی جواب دیا. یہاں پنڈی کے کمرشل مارکیٹ میں لوگ موجود ہیں، شہری بھی ہیں، تاجر بھی ہیں، ان کی باتوں کا بھی جواب دیا. ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا. عوام اس وقت یقیناً پریشان ہے. یہ بڑے بحران ہے، بجلی کا بحران، گیس کا بحران شدید ہو چکا ہے. کم ہونے کی بجائے اضافہ ہوا ہے. پیٹرول سستا ہوا لیکن مارکیٹ سے غائب ہو گیا. ایک آخری میں ذرا کامنٹ لے لوں یہاں سے. جی مارکیٹ والے ٹھئیے نہیں لگنے دیتے. کوئی ریڈیو والے 4,500 ادھر ٹھئیوں والا ہے، اور 4,500 کا مقصد 4,500 ٹھئیوں والا نہیں، 4,000 خاندان ہے. جو خاندان جی کیا کہنا چاہیں گے؟ مختصر. سر میں یہ کہتا ہوں
کہ یہ کمرشل مارکیٹ میں نے 1972 میں دیکھا تھا. یہ وہی مارکیٹ ہے جو آج ہر دکاندار پریشان ہے. یہ کیوں پریشان ہے؟ یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک تو لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اور کاروبار بند ہو چکا ہے. میں نواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب سے اور رحیل شریف صاحب سے کہیں گے کہ عوام کا پہلے خیال کریں. جب آپ عوام کا خیال کریں گے تو آپ کی حکومت چلے گی، ورنہ یہ دن بہت تھوڑے ہیں. عوام جب سڑکوں پہ نکلے گی پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. لہذا آپ جو ہے نا اس عوام کا خیال کریں اور لوڈ شیڈنگ بند کریں. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، اس کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.